जनक कंसल्टेशन की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और प्लेटफॉर्म है वुमेन केयर सेंटर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, इस पे हमने पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं। आज के इस प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ड्रग एडिक्शन। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बताती चलती हूँ कि डॉक्टर फारूक जो हैं वो एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं वॉइस ऑफ साइकोलॉजिस्ट के, और माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो हैं वो ड्रग एडिक्शन के ऊपर बहुत से आर्टिकल्स लिखते आ रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए। और सर हमारे देखने वालों को बताएं कि ड्रग एडिक्शन है क्या। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने के लिए दावत दी और मुझे अपने सामाईन के साथ मेरे गुफ्तगू होने का मौका फ़राहम किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए जो काम कर रही हैं, डेफिनेटली आप भी काबिल सताइश हैं। इस पर मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इन फ्यूचर अल्लाह पाक आपको इस काविश में भरपूर तरीके से कामयाब करे। जज़ाकल्लाह सर, आपकी बहुत सारी दुआओं का। जी बिल्कुल। सर हमारे देखने वालों को बताएं कि ड्रग एडिक्शन है क्या। यहाँ पे ड्रग एडिक्शन जो है, इसको उर्फ़ आम में हम नशा भी कहते हैं। बिल्कुल। तो जब कोई भी फ़र्द मखसूस अज्जा, दवा या मुरक्कबात का रेगुलरली इस्तेमाल करता है, उनका आदी हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके इस्तेमाल की मिकदार और दौरानिया बढ़ जाता है और फिर उसके इस्तेमाल से वो एक ज़हनी सुकून और एक लज्जत महसूस करता है। बिल्कुल। और उसके गैर मौजूदगी में वो ज़हनी परेशानी और जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। बिल्कुल। और उस चीज़ के हसूल के बाद वो एक इत्मीनान और चाको चौबंद ज़िंदगी की तरफ लौट आता है। तो इस कंडीशन को ड्रग एडिक्शन कहते हैं। बिल्कुल। सर जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो फ़ौरन से एक माइंड में वर्ड आ जाता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है। तो माशाल्लाह आपने एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें आपने स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर बात की कि ड्रग एडिक्शन के लिए क्या होना चाहिए। तो हमारे देखने वालों को बताएं कि स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट क्या है ड्रग एडिक्शन का। देखें, इसमें मैंने जितना खुद से पढ़ा है, देखा है ट्रीटमेंट को, तो देखा कि जो हमारे यहाँ पे पहले से तरीक़ाकार राइज हैं, उनसे जो बात मैंने सीखी है उसी को आगे मैंने स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट का नाम देके लिखा है। अगर आप वर्ड वाइज देखें तो बेशुमार तरीक़ाकार जो हैं वो मौजूद हैं इलाज के लिए ऐसे लोगों के लिए, और उनसे लोगों को सेहत भी हासिल होती है। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो ड्रग एडिक्शन के लोग हैं, पहले तो मुआशरा उनको सिरे से ही निगलेक्ट कर देता है। बिल्कुल। ठीक है। और अगर कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश आ जाए तो वो लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म तरीक़ाकार पे या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म तरीक़ाकार पे, शॉर्ट टर्म में हम उसको हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट उनको मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं और 10-12 दिन के एडमिशन के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और वो मेडिसिन का रिएक्शन क्या होता है, उसका दीगर मामलात क्या होते हैं, उनके लिए कोई फॉलोअप नहीं होता और वो माशरे में बंदा फिर उन्हीं लोगों के हथे चढ़ जाता है और दोबारा से रीलैप हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम लॉन्ग टर्म पे जाएं तो उसमें होता यह है कि हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का रुख करते हैं। वो इस वक्त हमारे आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे उनको लेके जाने से अवॉइड करते हैं, उनके एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं करते और फिर वो जो हमारा ड्रग एडिक्ट है वो वहीं पे वहीं रह जाता है और उसकी कोई रिहेबिलिटेशन नहीं होती और मुआशरे के लिए वो एक बदनुमा दाग बन के प्रॉब्लम पैदा करता है। और तीसरी बात, यहाँ पे कहीं कहीं वो जो हमारा मिनेसोटा मॉडल है वो देखने में आया है, लेकिन अभी उसको भी पूरी तरह से मैंने कहीं इम्प्लीमेंटेशन होते देखा नहीं है। उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस ही नहीं की जा रही है। तो वो बहुत माशाल्लाह कि बहुत इफेक्टिव मॉडल है और उस ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से पॉसिबल है। उसमें सबसे जो खूबसूरत बात है, जो उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी कामयाबी में जिसका किरदार है, उसमें पहले से जो लोग एडिक्ट थे, जो ट्रीट हुए, जो इस प्रोसेस से गुजरे,
وہ لوگ اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. بالکل سپورٹ گروپ ہے جی, وہ جو ساری سپورٹ ہے نا ان کو جو ایڈکٹ ہے اس کو اس سے ملتی, اس سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے. بالکل. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی سوسائٹی کے, اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے, اپنے معاشرے کے لحاظ سے, پاکستان کے جو بھی جغرافیائی یا دیگر معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اسکوپ آف ٹریٹمنٹ کے نام سے ایک جو میں نے بنایا ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں اسکوپ آف ٹریٹمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں تو اس کے انشاءاللہ مستقبل میں بہت اچھے جو ہیں ہمیں نتائج ملیں گے. بالکل. اور بہت سارے مریض جو ہیں وہ اس سے صحت یاب ہو کے اس معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے ایک کارآمد فرد کے طور پر کام کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے سر. میں پڑھ رہی تھی آپ کا وہی آرٹیکل, تو اس میں بیسیکلی آپ نے بتایا کہ سائیکالوجسٹ کا کیا کام ہو سکتا ہے اس میں ٹریٹمنٹ میں, تو آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا تھا. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں کہ ایک سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہے ڈرگ ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ میں. جی بالکل. اس میں نے سب سے پہلی بات تو جو میرے اس اسکوپ آف ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ کوئی بھی فرد ایڈکشن کی طرف آیا کیوں, اس کی ریزنز کیا ہیں. تو ریزنز جاننے کے لیے ہمیں ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوگی, اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس کے فیملی ممبر سے مل کے, اس کے کولیگ سے مل کے, اس کے دوستوں سے مل کے, اس سے لنکڈ تمام معاشرے کے افراد سے مل کے اس بات کو جاننے کی بھرپور کوشش کرے کہ آیا وہ فرد جو ہے وہ ایڈکشن کی طرف مائل کیوں ہوا ہے. بالکل. کیا کسی وہ بیڈ سوسائٹی کا معاملہ تھا, یا کوئی فیلر تھا, یا کوئی فائنینشیل لیپس تھا. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد ہم ایک کامیاب جو ہے وہ علاج کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اور دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ڈرگ ایڈکٹ اس وقت پراپرلی ٹریٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ولنگلی اس کی طرف نہیں آئے گا. بالکل, جب تک وہ خود ولنگ نہیں ہوگا کہ میں نے ٹریٹمنٹ لینا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کی جو ولنگنیس ہے وہ فیملی ممبرز کے ساتھ رہتا ہے, دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, اس کو کہتے بھی ہیں کہ آپ چھوڑ دو لیکن وہ نہیں کرتا. اس کے لیے ایک پراپر میتھڈ ہونا چاہیے جو ایک صرف سائیکالوجسٹ ہی اس کی ذہنی جو وہ ڈسپرسمنٹ ہے اس کو یکجا کر کے اس کو سمجھائے کہ آپ اس حال میں کتنے اپنے لیے نقصانات اور اپنے گھر والوں کے لیے, معاشرے کے لیے پیدا کر رہے ہو, اور ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے, آپ کے گھر والے اس سے کس حد تک مستفید ہو سکیں گے, اور آپ معاشرے کے لیے کتنے کارآمد ہوں گے. بالکل. تو یہ کام جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ ہی کر سکتا ہے. بالکل. اور سر ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے جس میں آپ بتا رہے تھے کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ جو ہے وہ تو قابل رحم فرد ہے. جی بالکل ایسے ہم جب تک اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ اس کے پیچھے وہ کون سے فیکٹرز تھے جو اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں, تب تک تو ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جا ہی نہیں سکتے. بالکل اسی طرح سے. اور اس میں جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سائیکالوجسٹ کا رول, تو میں نے بتایا کہ اس کی ریزن جاننے کے لیے, اس کو وہاں پہ کنونس کرنے کے لیے, اس کو کانسنٹ اس کی لینے کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کا رول ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخر تک اس کو جہاں بھی دوران ٹریٹمنٹ کوئی بھی پرابلم آتے ہیں تو ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس کو ہر موقع پہ ایک مورل سپورٹ دے گا, اس کی کاؤنسلنگ کرے گا, اس کی جو ہیجان کی کیفیت ہے اس کو ختم کر کے اس کے ذہن کو ایک پرامن جو ہے وہ ایٹماسفیئر کی طرف لے کے آئے گا. بالکل. سر جب بھی ہم ڈرگ ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی لفظ جو کہ آج کل میرا سے بہت کامن ہو گیا, ہر کوئی کہتا ہے اچھا ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے آپ جا رہے ہیں. جی. ہمیں پتہ ہی نہیں ڈیٹاکسیفیکیشن کیا پروسیجر ہے. تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کیا ہے اور کیسے ہم اس کے تھرو مینجمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب ہمیں کسی ڈرگ ایڈکٹ کو لوکیٹ کرنے کے بعد ہم ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, اور ہمارے سائیکالوجسٹ نے یہ پروب آؤٹ کر لیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ فلاں چیز کا ایڈکٹ ہے اور اتنے عرصے سے ہے اور یہ ریزنز تھی, تو اس کے بعد جو ہمارا ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں, وہ اس کو میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں جو اس کی باڈی پر مرتب ہونے والے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ادویات جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں. ان ادویات کے استعمال سے اس کے اندر جو وہ ڈرگز لے رہا ہے ان کا اثر ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس کے بلڈ میں سے بیسیکلی اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے. جب وہ میڈیسن لیتا ہے تو اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے,
اور ادویات کے استعمال سے وہ جو ایڈکشن والی ڈرگز لیتا ہے وہ چھوڑتا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر ہونے والے منفی اثرات بھی کم اور منیمائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم ڈیٹاکسیفیکیشن کا نام دیتے ہیں. بالکل سر, تو اسی طرح میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ تھی بات, اس پہ میرا نہیں حال کسی نے پہلے فوکس کیا ہوا نہیں کیا ہوا, نیوٹریشنسٹ کا رول آپ نے بتایا کہ ڈرگ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جسم میں جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بندہ جو اس طرح کی ایڈکشن سے نکل رہا ہوتا ہے, اس میں نیوٹریشن کا رول ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیا ہے. دیکھیں, جس طرح سے ہم کسی بھی بیماری کے دوران ہمارے جو فزیشنز ہیں, ہمارے سرجنز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمیں میڈیسن کے ساتھ ساتھ خوراک بھی تجویز کرتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی شدید قسم کی بیماری ہے جس میں انسان لاغر ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, اس کی جتنی بھی امیونٹی ہے باڈی سے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں مزید ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے, جو ڈیٹاکسیفیکیشن کے دوران ہم ان کو انجیکشن دیتے ہیں, ٹیبلٹس دیتے ہیں, تو ان سے بھی باڈی میں جو کمزوری آتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کی امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے ایک جو ہے نیوٹریشنسٹ کی جو وہ ہیلپ لیں, جو وہ یہ ہمیں بتائے کہ اس کنڈیشن میں اس کو ہم اس قسم کی غذا دیں تو اس کے اندر امیونٹی زیادہ بنے گی اور یہ فزیکلی جتنا ویک ہو گیا ہے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جب انسان کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بیماری سے وہ خود بخود لڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس میں بیماری میں لڑنے کی سخت پیدا کرنی ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیوٹریشن جو ہے اس کی بتائی ہوئی خوراک جو ہے وہ اس کے لیے بڑی کارآمد و فروٹفل ثابت ہوگی. تو اس لیے اس کا میں رول جو ہے وہ کسی طور پہ اس کو اسکپ نہیں کر سکتا. تو نیوٹریشنسٹ جو ہیں یہ ان کو پہلے کوئی بھی اس کیو میں نہیں لیتا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس کیو میں آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سر نیوٹریشن سے بھی ہم نے کنسلٹ کر لیا, تو اب ہمارا کیا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں جب پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں اس کی کاز کو دیکھنا ہے, پھر سائیکالوجسٹ کا رول آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے اس کو میڈیسن سجیسٹ کر دی, اب نیوٹریشنسٹ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کو یہ ایک اس کا اسپیل کمپلیٹ ہو گیا. بالکل ایسے. اب وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. تو جب انسان کسی بہتری کی طرف نکلتا ہے تو اس کے راستے میں جو ہرڈلز آنی ہے نا, جو اس کو دوبارہ سے اٹیکس آنے ہیں اپنے اس بیماری کی وجہ سے, تو ان ساروں کو ہم سب معاشرے کے لوگ مل کے اس کو سپورٹ دیں گے, اپنا اپنا رول ادا کریں گے, تو وہ بندہ جو ہے بہتر طور پہ مثال میں اس کی یوں دوں گا کہ ایک بندہ فائنینشیل سیٹ اپ کی وجہ سے ایڈکشن کی طرف گیا ہے, تو اس کے عزیز و اقارب, اس کے دوست احباب, اس کے کولیگز کو چاہیے کہ اس کی وہ جو مالی اعانت ہے وہ اچھے طریقے سے کریں, اس کو اس طریقے سے کریں کہ اس کے معاملات بھی چلتے جائیں اور وہ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ سے اسی کنڈیشن میں جا کے دوبارہ سے کسی ایسی لت کا شکار نہ ہو. بالکل. پھر اسی طرح سے اگر وہ کسی بھی دیگر معاملے میں آنے کے بعد ایڈکشن کی طرف آیا ہے تو گھر کے فیملی ممبر جو ہیں اس کی اس چیز کو, اس کی ڈیمانڈ کو, اس کے اس معاملے کو مد نظر رکھیں اور اس کو دوبارہ اس طرف راغب نہ ہونے دیں. اور اسی طرح کولیگز جو ہیں ان کا رول یہ ہے کہ وہ اس کو انکرج کریں, دوست احباب کا رول ہے کہ وہ اس کو انکرج کریں کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں, اور اس کو ہمیشہ جو انکرجمنٹ ہے یہ اس کو ایک ایسی فورس پیدا کرے گی کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہونا چاہیے. تو اس لیے سوسائٹی کے تمام ممبرز جو ہیں جہاں جہاں بھی ہیں, جو بندہ اس کو ملے سلام کرے, اس کو یہ کبھی ریلائز نہ کرائیں کہ آپ ایک ایڈکٹ ہو اور آپ سے نفرت کرتے ہیں. اور سر آج کل تو ہم لیبلائز کر دیتے ہیں نا, اس کو سٹینڈ ہی نہیں ہونے دیتے ایک ڈرگ ایڈکٹ کو, ہم اتنا لیبلائز کر دیتے ہیں کہ وہ مطلب کہیں بھی جاتا ہے تو اس کو دور سے ہی دیکھے, او یہ تو نشہ کرتا تھا, جس کی وجہ سے وہ دوبارہ آ ہی نہیں پاتا اس انوائرمنٹ میں. مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کی شکلیں دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی یہ شکل اس معاشرے کے کس کمزوری کی وجہ سے بنی ہے اور اس کو بہتری کے لیے ہمارے پاس کیا میتھڈز ہیں. ہم تو صرف اتنا کہہ دیتے کہ یہ نشئی ہے اور یہ شکل سے ہی نشے والا لگتا ہے. تو اس لیے ہمارے جو یہ اور بڑی جو ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے, یقین کریں کہ کسی بھی قوم, کسی ملک, کسی معاشرہ کی ترقی کے لیے اس کا نوجوان جو ہے وہ ایک
کلیدی کردار ادا کرتا ہے. بالکل ہے. اور نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت مند توانا ہو اور وہ ہر طرح کی علائشوں سے پاک ہو. بالکل. اور آج کا نوجوان جو ہے وہ بری طرح اس لت میں گرفتار ہے. بے روزگاری اور دیگر معاملات نے اس کو اس طرف اتنا مائل کر دیا ہے کہ ہم تباہی کی طرف بھاگتے دوڑتے جا رہے ہیں. بالکل سر. لاسٹ پہ آپ اگر ہمارے دیکھنے والوں کو خاص طور پہ نوجوانوں کو کوئی میسج دینا چاہیں کہ وہ اس وبا سے, میں تو اس کو ایک وبا کہوں گی, کہ وہ اس سے کیسے دور رہ سکیں. وبا تو کیا, وبا تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے, اس کو لعنت کہنا چاہیے. نشہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک لعنت ہے. بالکل. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے نوجوانوں کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی ٹینشن میں, کسی بھی کروشس کنڈیشن میں آپ ڈرگ ایڈکشن کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھیں, جو تمام معاملات جو ہے وہ حل کرنے کی ذرا سی دیر میں صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ایک اشارے سے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ہم کیوں نہ اس لعنت کی بجائے رحمت کو اپنائیں. بالکل ایسے. تو اگر یہ نوجوان لعنت کی طرف گامزن ہونے کے بجائے رحمت کی طرف گامزن ہو جائیں تو زیادہ اچھے نتائج جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم مذہبی طور پہ بھی, معاشرتی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی اور ورلڈ وائز بھی ہمارا ایک اچھا جو ہے وہ نام بنے گا, ڈیکورم رہے گا. بالکل. جو ایک پوائنٹ ہے میرے اس اسکوپ آف ٹریٹمنٹ میں وہ ہے فالو اپ کا. بالکل. تو ہاں, میں چونکہ سارا وہ اسکوپ کو ڈسکس کر رہا تھا تو اس میں ضروری ہے کہ جب ایک بندے کو ہم 2, 3, 4 ماہ کے ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو سرکاری, غیر سرکاری یا ری ہیب کرنے کے بعد جب معاشرے میں لے کے آتے ہیں تو ہم اس کو ایک لمبا عرصہ تک فالو اپ دیں. بالکل. جس میں ہم اپنے سائیکالوجسٹ اور اس کے ٹریٹمنٹ کرنے والے ڈاکٹر سے اس کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی اپوائنٹمنٹس لیں, اس کو چیک اپ کرواتے رہیں, پھر اس کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزاریں اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ہم ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھیں. بالکل. ہم اس کو آتے ہی معاشرے میں ان لوگوں کے حوالے پھر سے نہ کر دیں جنہوں نے اس کو اس نوبت تک پہنچایا ہے. تو یہ جو 4-6 ماہ کا اسپیل ہوگا فالو اپ کا, اس میں وہ پھر خود سے سیکھ جائے گا, پھر وہ خود سے ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کا عادی ہوتا جائے گا, وہ معاشرے میں مس فٹ نہیں بلکہ گڈ فٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم اس لعنت سے چھٹکارا بھی حاصل ہو جائے گا. اور میں تو یہی کہوں گا کہ اگر جو ریہیبلیٹیشنز کے جتنے بھی ادارے ہیں یہ اسکوپ آف ٹریٹمنٹ کو اپنائیں, اس پہ عمل کریں, اور اسی طرح سے اگر اس پورے اسکوپ کو وہ پوری طرح سے اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ مستقبل میں ہمیں بڑے اچھے رزلٹ آئیں گے اور ہماری یہ تباہ شدہ نسل جو ہے وہ انشاءاللہ صحت مند ہو کے اس ملک و ملت کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. جی سر, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام سے ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آج کے پروگرام میں ڈاکٹر فاروق نے آپ کو بتایا کہ نشہ ہوتا کیا ہے, پھر ہم نے بات کی کہ اسکوپ آف ٹریٹمنٹ فار ڈرگ ایڈکشن ہے کیا, جس میں سر نے آپ کو مختلف سٹیپس بتائے کہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ہم اس کی ریکوری کی طرف آ سکتے ہیں, جس میں ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا کہ سائیکالوجسٹ کا رول جو ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیجر جو ہے وہ کتنا لانگ ہوتا ہے اور کیسے ہم اسے ریکوری کی طرف آ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے یا مزید کسی ٹاپک کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.